This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फतवा ऑन करंट इश्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं जी पैगाम टेलीविज़न। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे, बखैरोफियत होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे। हस्बे मामूल पीर और जुमेरात को आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं आपके शरई मसाइल का हल लेकर। आप भी इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं और अपने शरई मसाइल का हल मुफ्तियान किराम से जान सकते हैं। नंबर नोट फरमा लीजिए 0421170000 यानी 042-111-700-000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं, पैगाम टीवी लाइव सर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखिए। मुफ्तियान किराम से उनके जवाबात भी आपको मुहैया किए जाएंगे। एज़ वेल एज़ आप हमें व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हैं। नंबर नोट फरमा लीजिए 0321565200 यानी 0321565200। अल्लाह का फरमान है कि सिबगत अल्लाह कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह का रंग इख्तियार करो। फिर आगे से क्या कहा जाता है, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, कि अल्लाह के रंग से बेहतर कोई रंग हो सकता है? सवाल भी किया जाता है। तो मेरे ख़्याल में हमें अल्लाह का रंग इख्तियार कर लेना चाहिए। अल्लाह का रंग क्या है? अल्लाह का रंग दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम की जो तालीमात हैं, जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम, अल्लाह का जो पैगाम हम तक पहुँचाया है, उस पर अमल करें। उसको अगर हम इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह किसी रंग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा रंग कभी भी फेड नहीं होगा इंशाअल्लाह। हमारे जो मेहमान हैं उनकी जानिब बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि ये जो प्रोग्राम है UMT के ताउन से पेश किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान का पहला AI पावर्ड एजुकेशन एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट्स को फराहम कर रहे हैं। हमारे स्टूडियोज़ में इस वक्त नामवर शख्सियात मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहली शख्सियत नामवर मुफ्ती हैं जी, फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, मेंबर पैगाम फतवा काउंसिल है। माशाअल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ मौजूद हैं जी नामवर मुफ्ती हैं, वो भी फ़ज़ीलतुल शेख मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, और वो मेंबर पैगाम फतवा कौंसल हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब आपके मिजाज कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज की नाज़रीन किराम जो ख़बरें हैं, जैसा कि आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पहला सेगमेंट होता है वो ऑब्वियसली ख़बरों के लिए होता है जो कि करंटली इशूज़ चल रहे होते हैं। मुफ्ती अजमल भट्टी साहब, शेख पहली ख़बर है जी, गंदम ज़ख़ीरा करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कर लिया है और मैक्सिमम 3 दिन की मोहलत उनको दे दी है कि आप इसमें हमें बता दें, एस्टीमेट बता दें आपके पास कितनी इस वक्त ज़ख़ीरा मौजूद है, तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस सिलसिले में फरमाइएगा कि एक तरफ तो मुल्क में सैलाब की तबाहकारियाँ जैसा कि इस वक्त देखने को मिल रहा है, शदीद, एक होता है कि बिल्कुल नॉर्मल पैमाने पर शिद्दत का है, जहाँ जहाँ से पानी गुजर रहा है वहाँ पर तबाहकारियाँ और निशान जो अपने छोड़ के जा रहे हैं। तो लोग इस वक्त ऑब्वियसली मुश्किल में हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ताजिर हज़रात हैं हमारे जो कि आम जो रूटीन में जो कीमत होती है उससे बढ़ा रहे हैं या ज़ख़ीरा कर रहे हैं, उनके लिए शरीयत क्या रहनुमाई करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। अली भाई, ये बहुत अफसोसनाक चीज़ है जो आप अभी बयान कर रहे हैं। इस्लाम खैर खाई का दीन है, मोहब्बत और इसार का दीन है, कुर्बानी देने का दीन है, दूसरों का एहसास करने का दीन है, हमदर्दी का दीन है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, कंजूसी और बुखल करना, लालच और हवस करना, ये मुनाफी सिफ़ात हैं इस्लाम के, और इस्लाम इनको बिल्कुल पसंद नहीं करता है। और जो मुसलमानों की ज़रूरत के वक़्त कुछ चीज़ ज़ख़ीरा करके उनकी मसनूई किल्लत पैदा करता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यहतकिरु इल्ला खातिउन, ऐसा करने वाला शख्स खुद अपनी जान पर जुल्म कर रहा है, खताकार है, गुनाहगार है, अल्लाह के यहाँ नाफरमान शुमार होगा। और कल क़यामत को अगर इसका यही गुनाह सिर्फ बाकी सब कोई माफ़ हो जाए और यही इसको पकड़ने के लिए काफ़ी हो जाएगा कि तूने मुसलमानों को तंग दस्ती में मुब्तला क्यों किया जब उनको शदीद ज़रूरत थी। तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी मतलब जब गंदम का सीजन होता है बिल्कुल, तो उस वक्त तो आप ज़ख़ीरा करें। अब ज़ख़ीरा करने की ज़रूरत भी होती है क्योंकि सारी गंदम मार्केट में समा नहीं सकती, ज़ख़ीरा कर लें। लेकिन जब मुसलमानों को मार्केट में ज़रूरत है, अब हम साया मुल्क में देखें, वहाँ पर भी सैलाब है, तो वहाँ पर एक मज़दूर आदमी शक्ल सूरत से, लिबास से, और वो एंकर बता भी रहा है कि ये मज़दूरी करने वाला, थोड़े से पैसे कमाने वाला भी अपने घर से एक तोड़ा गंदम का लेकर आके तो सैलाबज़दगान के लिए दे रहा है। तो ऐसा इसार तो इस्लाम सिखाता है। इस्लाम की तारीख भरी पड़ी है इसार और कुर्बानी की मिसाइल से। ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में
غریبوں کی مدد کے لیے اعلان فرمایا، تو جہاں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، عبد الرحمن بن عوف، بڑے بڑے صحابہ بڑا بڑا چندہ لے کر آئے، تو وہاں ایک صحابی وہ بھی تھے جنہوں نے رات بھر مزدوری کی، کنویں سے پانی کھینچ کر ایک کسان کے کھیت کو پانی لگایا، اور وہاں سے جو ان کو مزدوری ملی اس میں سے آدھا اپنے گھر جنازے رکھا، اور آدھا اتنا سا تھا کہ 2 ہاتھوں کے درمیان وہ لے کر آیا، اور اللہ کے نبی خوش ہو گیا، فرمایا ڈھیر کے اوپر ڈالو، جن لوگوں نے پہلے ڈھیروں دیا ہے اس کے اوپر جا کر تم رکھو، اللہ بھی خوش ہے، تمہارا رسول بھی خوش ہے۔ تو اسلام تو ایسی اثار اور قربانی کے درس دیتا ہے، کنجوسی اور بخل کے نہیں۔ تو ہمارے ہاں اللہ کی نعمتوں کی فراوانی ہے، شکر کی کمی ہے۔ ہاں بالکل ایسے ہی۔ گندم کی شارٹیج ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اتنی گندم کی پیداوار دی کہ ابھی تک اوپن سٹوروں کے اندر پڑی ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اب یہ جو لوگ اس کو ذخیرہ اندوزی کر کے، چوری کر کے، مہنگی کر کے بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ ظلم کر رہے ہیں اپنی قوم پر، اس حالت میں جبکہ قوم سخت ضرورت مند بھی ہے۔ بہت زیادہ۔ تو اس موقع پر تو ان کو احسار کرنا چاہیے۔ ایک سٹور میں نے دیکھا تھا، پچھلے دن خبروں میں آیا، ہزاروں کے حساب سے بوریاں تھیں اور وہ سیلاب کی نظر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ایسے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کبھی کبھی اللہ ناراض جب ہوتا ہے تو پکڑ بھی آ جاتی ہے۔ تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، حلال منافع کمانا ان کا حق ہے، جائز ہے، لیکن جب اس طرح تنگ دستی کا کوئی موقع آ جائے تو اثار اور قربانی سے کام لینا چاہیے۔ بالکل تو ان کو اپنے گودام کے منہ کھول دینے چاہیے۔ کھول دینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کتنی برکت ڈال دے، کتنی برکت دے گا اللہ۔ مدینہ میں کیا سالی تھی، حضرت عثمان یا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 اونٹ اناج سمیت آیا۔ اچھا۔ تاجر بھاگے کہ اس کو خرید لیں، تب پہلے جا کے، کیونکہ بعد میں تو ذخیرہ ملے گا نہیں۔ اچھا۔ تو بولیاں چڑھتی رہیں کہ کتنے دیتے ہیں، 1 درہم کے بدلے 2 درہم دیتے ہو، 3 دیتے ہو، 4 دیتے ہو۔ تو حضرت عثمان تھے غالباً یا حضرت عبد الرحمن تھے، دونوں کے واقعات ملتے جلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے تو 10 گنا بھی مل رہا ہے۔ مدینے کے تاجر حیران ہے کہ 10 گنا کون دے گا بھائی، قلت ہے پہلے ہی، لوگوں کے پاس مال بھی نہیں ہے۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے 10 گنا دیا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، 1000 اونٹ اناج سے لدا اللہ کی راہ میں فری بانٹا، اور غریبوں کے گھروں میں پورا اونٹ اناج سمیت خود چھوڑ کے آئے کہ لے بھی۔ سبحان اللہ۔ تو تنگ دستی کے دور میں، مشکل دور میں مسلمان احسار اور قربانی دیتا ہے، ذخیرہ اندوزی کر کے، لالچ کر کے، ہوس سے مارے ہوئے اپنے احسار اور کردار نہیں پیش کرتے، بلکہ ایسے کردار سے توبہ کرنی چاہیے، اور اپنے گوداموں کے منہ اس مشکل وقت میں آپ کھول دیں اللہ کی راہ میں، اللہ آپ کو پتہ نہیں کئی گنا اس سے بڑھا چڑھا کے عطا فرمائے۔ یقین کی کمی ہے مفتی صاحب، یقین کی کمی ہے، شکر کی کمی ہے۔ اور ہمیں یہ میسیج ماشاءاللہ بہت خوبصورت میسیج ہے آپ کا، امید ہے کہ ہمارے ناظرین وہ آگے پھیلائیں گے اس میسیج کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے گا، سیکنڈ ہیڈ لائن جو ہے ہماری، بڑا ڈیفرنٹ قسم کا واقعہ ہے، لاہور میں پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ماڈل ٹاؤن کے علاقے میں شوہر نے اپنی بیوی کا زیور چوری کر لیا۔ ہم سنتے تھے بڑی سہولت کے ساتھ قریب ہی ٹکا مار لیا۔ بالکل ایسے ہی ہم یہ سنتے تھے کہ شاید صرف خاتون، اور سوچنے میں آتا ہے، دکھنے میں بھی آتا تھا، لیکن یہ بڑا ڈفرینٹ قسم کا ہے۔ اور میں اگر آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں، 2 سال پہلے ان کا نکاح ہوا اور آن لائن ہی دوستی ہوئی، میڈیا اور جو سوشل میڈیا اس کے اوپر 2 سال سے نکاح میں تھا۔ وہ اپنی بہن کی طرف جاتی ہے خاتون، تو یہ پیچھے سے جناب ان کے چوری ہو جاتی ہے۔ انہوں نے جب پولیس کو کال کی، پولیس آتی ہے، تو انہوں نے تفتیش کے اندر شامل کیا اس کے ہسبینڈ کو، اور گھر کے اندر سے ہی ملا۔ سبحان اللہ، چوری کر کے چھپا بھی ادھر ہی دیا، اس نے کہا ضرورت نہیں دور جانے کی، اناڑی لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسا جی یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ سے جو رہنمائی درکار ہے کہ عام طور پر اگر بیوی شوہر کی جیب سے رقم نکال لیتی ہے، اس میں تو آپ رہنمائی obviously الحمدللہ فراہم کرتے ہیں، لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو کہ شوہر بیوی کے زیور یا سامان چرا لے، تو کیا اس پر بھی چوری کا حکم لاگو ہوگا، اور کیا ایسے شوہر کو شریعت کی نظر میں چور کہا جائے گا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ چوری جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے متعلق دنیا میں بھی سزا کا اعلان فرمایا ہے، آخرت میں بھی ایسے شخص کے لیے سزا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ۔
چور مرد ہے یا عورت ہے، جی دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اچھا یہ ان کی جو اپنی کرتوت ہے اس کی سزا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نکال ہے، سزا ہے، عبرت ہے۔ تو گناہ کبیرہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ چوری جو بھی شخص کرے، وہ خاوند کرے وہ چوری ہے، اجنبی سے کرے، اپنے رشتہ داروں سے کرے، جس سے بھی کرے وہ چوری ہے۔ کوئی یہ تفریق نہیں آئی کہ اس میں گناہ ہے اور اس میں گناہ نہیں ہے۔ گھر کی چوری چوری نہیں ہے، ہاں جی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عورت کے متعلق جو بات آئی ہے کہ بیوی ہے اور وہ خاوند کے مال سے کچھ لے لیتی ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی ہے کہ ایک عورت آئی، خاتون آئی، ہند رضی اللہ عنہا، انہوں نے اپنے خاوند کے متعلق کہا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، کہ وہ سردار آدمی تھے تو ان کے اور مہمان بہت آتے تھے، تو ان لوگوں پر خرچ کرتے تھے، مہمانوں پر۔ تو یہاں پر گھر کے اندر بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ باہر بہت خرچ کرتے ہیں، گھر والوں پر، بیوی بچوں پر وہ سختی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم اس پورا وہ حق نہیں دیتے، تو کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں اس کے مال میں سے اس کے علم میں لائے بغیر کچھ لے لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف، معروف طریقے جو دستور ہے اتنا مال لے لو جو تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے کفایت کرے، اس کے لیے کافی ہو جائے، زیادہ لینا تیرے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، تو یہ تو اس صورت میں ہے کیونکہ بیوی کا نفقہ، خرچہ، سکنا، رہائش، لباس، یہ سارے جو مسائل ہیں یہ خاوند کی ذمہ ہے۔ جب خاوند اس میں کوتاہی کرے تو عورت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس کو بتائے بغیر کچھ لے لے اس میں سے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ لیکن جو خاوند ہے اس کا تو بیوی کے اوپر کوئی حق نہیں ہے مالی حقوق میں سے، ہاں بالکل یہ بات کہ اب نہ وہ اس کو علم میں لائے بغیر اس کی کوئی چیز استعمال کرے، کوئی چیز جا کے فروخت کر دے، تو یہ تو بالکل ناجائز ہے، کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہے، اور یہ چوری ہے، بالکل ٹھیک ہے، گناہ ہے۔ ہاں بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یہ جو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے کچھ لیتے دیتے ہیں نا، وہ زیادہ بھی ہو پھر بھی وہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اچھا وہ حد نہیں لگے گی، حد جاری نہیں ہوگی، باقی گناہ ہے، تعذیب ہوگی۔ بعض ممالک نے پھر اس کے لیے نا 3 سال کی قید جو ہے نا وہ بتائی ہے کہ یہ بندہ جیل میں جائے گا۔ خاوند چوری کرے بیوی کے مال سے یا بیوی چوری کرے خاوند کے مال سے تو یہ جائز نہیں۔ تو یہ بعض اہل علم نے کہا حد جاری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہاں، اور بعض نے یہ تفریق بھی کی ہے، امام شافعی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ عورت اگر چوری کرے خاوند کے مال سے اس کو تو حد نہیں لگے گی، کیونکہ اس کا حق ہے اس مال کے اندر، لے لیا تو پہلے لے لیا ٹھیک ہے، لیکن خاوند چوری کرے بیوی کے مال سے اس کو حد لگے گی، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ چور ہے۔ اور حافظ ابو محمد شیخ الاسلام ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ابن حزم رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں جو بھی چوری کرے محارم میں سے کرے اور خاوند چوری کرے بیوی چوری کرے، کہتے اللہ نے کہہ دیا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، بلا تفریق سب کے بلا ساتھ ایک ہی کام تفریق وہ کہتے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے چوری ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ کیسا رشتہ ہے جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، یہ تو ایک محبت والا ہے اور الفت والا رشتہ ہے، ایثار اور جو ہے نا ہمدردی والا رشتہ ہے، محبت والا رشتہ ہے۔ اب یہ خاوند اٹھتا ہے اس کا مال چوری کرتا ہے، عورت اٹھتی ہے خاوند کا مال چوری کرتی ہے بغیر کسی حاجت کے، تو یہ رشتہ کیسے آگے چلے گا؟ یہ تو ایک دوسرے کے مال کے کیا ہے چور ہیں اور اسی انتظار میں ہے کہ کس طرح ان کا مال وہ لیا جائے۔ باہر صورت ہم ان لوگوں کو جو میاں بیوی ہے ان کو یہی نصیحت کرتے ہیں کہ معاملے کو خوش اسلوبی کے ساتھ نا حل کریں، معاملے کو مزید نہ بڑھائیں، مال مل گیا ہے عورت کو وہ شکر ادا کرے، باقی خاوند کو معاف کرے اور جیلوں کا سلسلہ یہ نہ کرے، ورنہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ طلاق کی، گھرانہ تباہ ہوگا اور یہ شادی برباد ہو جائے گی، یہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر ہیں ہمارے ساتھ ابھی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں جی؟
جی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے جی، اللہ کا احسان ہے۔ میرا سر سوال مفتی اکمل بھٹی صاحب سے ہے، جی جی اور میں ان کے الحمدللہ سنتا رہتا ہوں، اور ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے یہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو مفتی صاحب آپ سے یہ پتہ کرنا تھا کہ آج کل کون سا عمل کیا جائے کہ گھر میں خیر و برکت بھی رہے اور سکون بھی رہے، اور وہ والدین کو کون سے عمل کرنے چاہیے کہ ان کی جو بچوں کی تربیت ہے وہ اچھے طریقے سے ہو پائے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ صادر صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بھٹی صاحب شیئر فرمائیے گا۔ سورہ الکہف کے اندر خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا، اس کے اندر ایک خاص بات ذکر ہوئی ہے، اچھا، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ان بچوں کے خزانے کی حفاظت کرائی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے اس دیوار کو کھڑا کیا جس کے نیچے ان یتیم بچوں کا خزانہ تھا، بالکل ایسے اگر وہ گری رہتی تو اوپن ہو جاتا، لوگ لوٹ لیتے۔ لوٹ لیتے۔ تو اس کی حفاظت اللہ نے کرائی بچوں کے بالغ ہونے تک۔ سبحان اللہ۔ 2 انبیاء سے وہ دیوار تعمیر کروائی، اور وجہ کیا ہے کہ ان کا والد نیک آدمی تھا۔ سبحان اللہ۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے والدین کا اللہ کا فرما بردار ہونا بہت ضروری ہے۔ بالکل اگر والدین اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی اطاعت کے پابند ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، گھر میں صلح صفائی سے رہتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ بچے بھی بہت خوبصورت تربیت پائیں گے۔ انشاءاللہ۔ اور اگر والدین میں بے نمازی ہو، ہاں بالکل، بہت سگریٹ پینے والا، شراب پینے والا، بد کردار، بد سیرت، تو پھر بچوں میں سے کوئی نیک نکلا ہے تو یہ تو قسمت پوڑی والی بات ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ ہاں جی، پھر تو یہ قسمت پوڑی ہے کہ قسمت اچھی تھی نکل آیا، وگرنہ جیسا آپ ماحول دے گا بچوں کو، بچے بھی ویسے ہی ہوں گے۔ بچے سیکھتے ہیں، بالکل بچے سیکھتے ہیں کہ بچے ایک چیز پک کرتے ہیں۔ کرتے ہیں، بالکل ایسے۔ اگر ایک ڈاکٹر ہے تو اس کا بچہ وہ سرنج پکڑ کے ٹیکے لگانے کی کوشش کرے گا چھوٹا ہوتے ہی۔ جی جی جی، اور اگر ایک باپ عالم دین ہے، کتابیں پڑھ رہا ہے، تو اس کا چھوٹا بچہ ابھی پڑھنا بھی نہیں آتا تو وہ بھی کتاب کھول کے بیٹھا ہوگا۔ اللہ، میں نے ایک علی بھائی ایک اتنے سے بچے کو دیکھا، اچھا، وہ اپنے والد کی گود میں بیٹھا، ٹانگے کے اوپر گھوڑا باغم دوڑا رہا تھا، لگامیں اس نے پکڑی ہوئی ہیں، اچھا، والد کی گود میں بیٹھا ہوا ہے اور گھوڑا بگا رہا ہے۔ کیوں؟ کوچوان کا بیٹا تو کوچوان کرے گا۔ بالکل ایسے، بالکل تو صحیح اس لیے اپنے آپ کی اصلاح کریں اگر بچوں کی اصلاح کرنی ہے۔ ہاں یہ بہت ضروری گھر میں امن چاہیے، سکون چاہیے، تو اللہ کی فرما برداری کریں۔ آپ اللہ کے فرما بردار ہو جائیں، اللہ آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بردار کر دے گا۔ سبحان اللہ، آپ اللہ کے مطیع ہو جائیں، ساری دنیا آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ بے شک، لیکن اگر آپ اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، 5 وقت کی نماز کی آپ کو پرواہ نہیں ہے، تو پھر اللہ کو آپ کے گھر کی کیا پرواہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کو بھی تو آپ کی پرواہ نہیں رہے گی نا۔ تو اگر آپ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، گھر میں برکتیں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، تو اللہ کے ہو جائیں، اللہ کے ہو جائیں، سب کچھ ملے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، ویسے آج بڑی افیکٹو بات آپ نے بتائی ہے کہ پڑھنا پڑھانا جو ہے نا، ہم ڈائریکٹلی وظائف پہ جاتے ہیں کہ وظائف کو ڈائریکٹ، بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس سے پہلے پریکٹیکل چینجز ہمارے میں آنی چاہیے۔ ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام تر جو احباب ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے گا کہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے زکوٰۃ قبل از وقت دی جا سکتی ہے؟ یعنی بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی تقدیم ہو سکتی ہے ہاں کہ بالکل ایسے ہی۔ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے مثلاً 6 ماہ بعد، 7 ماہ ہاں بعد، جی بالکل ایسے، سال بعد، اور ضرورت ہے اب لوگوں کو، سیلاب زدگان ہیں، ابھی کی محتاج سچویشن ہیں، جو ہے بالکل، اور لوگوں کے مال مویشی تباہی ہو گئی ہے، یہ جو گندم ہے باقی سامان بھی سارا ضائع ہو گیا، تو یہ فقیر بن چکے ہیں، مسکین بن چکے ہیں، تو ان کو اب زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ بلا شبہ درست ہے۔ شریعت کے اندر تقدیم زکوٰۃ یہ قاعدہ ہے اور جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زکوٰۃ تھی، اموال کی زکوٰۃ، وہ پہلے وصول کر لی تھی۔ اچھا، تو وہ جو زکوٰۃ وصول کرنے والے تھے وہ آئے کہ مال مویشی کی جو زکوٰۃ ہے وہ دے دو، تو انہوں نے کہا میں نے دے دی ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میں نے ان سے زکوٰۃ وصول کر لی ہے، بلکہ 1 سال کی نہیں 2 سالوں کی زکوٰۃ وصول کی ہے۔ تو یہ تقدیم زکوٰۃ جو ہے نا یہ جائز ہے، اور ایسی صورتحال میں جو
موجود ہے کہ لوگ محتاج ہیں اور ایک قدرتی آفت آ چکی ہے، تو اس میں زکوٰۃ دینا بلا شبہ بہت شدت ہے ایسے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام. مسز نواز ہے مری سے. جی بہن پوچھیے کیا پوچھنا چاہیے مفتی صاحب سے. جی مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ میری اولاد نہیں ہے لیکن میں نے ایک بچہ لے کے پالا ہوا ہے اپنے جیٹ سے. اچھا. تو اس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ اب تقریباً 8 سال کا ہو گیا ہے. جی جی. تو اب میرے لیے کیا شرعی احکامات ہیں؟ مطلب ہے تو میرے لیے وہ نامحرم ہی ہے لیکن کتنی عمر تک میں اس کو اپنے ساتھ سلا سکتی ہوں؟ یا جیٹ سے لیے مفتی صاحب, جیٹ سے انہوں نے بچہ لیا. ٹھیک ہے مسز نواز صاحبہ مری سے مسئلہ موجود تھی. بہت شکریہ بہن. فرمائیے گا بھٹی صاحب. یعنی انہوں نے اپنے جیٹ سے بچہ لیا ہے تو یہ بچہ جب بالغ ہو جائے گا تو ان کا غیر محرم ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ بچہ اس خاتون کا غیر محرم ہے, اس کو پردہ کرنا چاہیے. لیکن ہم جب اسلامی معاشرے کو دیکھتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ تبدیلی بھی ملتی ہے. اچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سالم ابو حذیفہ, شیخ یہی تھا نا, یہی سالم ابو حذیفہ, سالم ابو حذیفہ کے غلام, ابو حذیفہ کے غلام تھے سالم. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ جس گھر میں پیدا پلے بڑے, اب جب بڑے ہو گئے نا تو حضرت ابو حذیفہ کو کچھ ناگواری ہونی شروع ہو گئی کہ اب یہ بڑا ہو گیا ہے تو اب گھر کے اندر رہتا ہے. اب بچہ چھوٹا تھا, اب بڑا ہو گیا ہے تو وہ ابو حذیفہ کی زوجہ کو ماں ہی سمجھتا تھا. ہاں جو سالم تھے. ہاں بالکل. تو وہ ماں سمجھتے تھے اور ماں ان کو بیٹا سمجھتی تھی. تو اب ان کو ناگواری ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کیس گیا تو اللہ کے نبی نے ان والدہ سے کہا کہ تم اس بچے کو دودھ پلا دو. اچھا. تو تم اس کی سگی ماں کی طرح ہو جاؤ گی, رضائی ماں بن جاؤ گی, تو یہ ناگواری کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اگر یہ دودھ پلانے کا مسئلہ بھی نہ ہو تو اس سے پتہ, اس واقعے سے تھوڑا سا پتہ تو چلتا ہے کہ جو بچہ بچپن سے آپ نے لے کر پالا ہوا ہے اس سے پردے کی وہ شدت تو نہیں ہوگی جو عام باہر کے غیر محرم کی ہوگی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر پردہ کیا جائے تو یہ اولا اور افضل ہے, اور خاص طور پر آج کل کے حالات کے اندر تو اگر بچہ بالغ ہو گیا ہے تو اس سے پردہ شروع کر دیا جائے بالکل صحیح تو بہترین رہے گا. لیکن جی ایج 2 سال سے پہلے اگر وہ دودھ پلا دیتی ہے خاتون. ہاں لیکن یہ اس کو کہتے ہیں رضاعت کبیر, یہ ایمرجنسی علاج کے لیے, بڑا بھی پیے تو اس کی بھی ہو جائے گی. اچھا 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 ٹھیک ہے. بہت شکریہ. جی انہوں نے ایک یہ بھی پوچھا کہ کتنی عمر تک وہ اسے میں اپنے آپ کے ساتھ سلا سکتی ہوں. اچھا یہ بھی یہ ہم نے نہیں جی ہم کو مفتی صاحب نے اس کا سوال مجھ سے پوچھ لیا کہ بچہ کس کا ہے. جی شیخ فرمائیے گا آپ. تو یہ جب 7 سال کا ہو جائے بچہ نا تو ان کو الگ کر دینا چاہیے. ابھی 8 سال کا بچہ, یہ 8 سال کا ہے تو ان کو الگ کر دینا چاہیے, الگ بستر میں ان کو سلائے. بستر سے الگ کر دینا چاہیے. یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب اولاد نہیں پیدا ہوتی تو کسی عالم سے, مفتی سے پوچھنے کی بھی نہ وہ یعنی کہ یہ لوگ موقع نہیں پاتے یا کوشش نہیں کرتے. ہاں جی. اور اتنی تکلیف بھی نہ گوارا نہیں کرتے. مسئلہ تو یہ ہے کہ جب آپ نے بچے کو لینا ہے, یہ بچہ کل بڑا ہوگا تو چاہیے کہ وہ پردے کے مسائل کے حوالے سے پہلے آپ کے علم میں ہو. تو جب یہ چھوٹا بچہ تھا, 1 ماہ کا تھا, سال کا تھا, اس وقت اس خاتون کی بہن وہ اس بچے کو دودھ پلاتی. اچھا. ہاں جی. وہ اس کی حقیقی ماں تھی, خالہ بن جاتی نا اس کی, تو یہ اس کی رضائی ماں بن جاتی, یہ خاتون اس کی رضائی خالہ بن جاتی. تو پردے کے مسائل پھر تو یا بچہ لے ہی بہن سے لے, ہاں جی, یا لے تو اپنا بھانجا ہی لے, اپنا بھانجا یا اپنا بھتیجا لے لیتی, اپنا بھتیجا لے لیتی, اپنا بھانجا لے لیتی, تو پھر بھی مسئلہ آسانی ہو جاتی. تو یہ ایسے مسائل ہیں. اچھا بعد میں بھی اگر ایسا ہو گیا ہے نا تو جیسے شیخ صاحب نے فرمایا رضاعت کبیر, تو اب بھی اگر اس کی بہن ہے اس خاتون کی, وہ اس کو دودھ پلائے 5 مرتبہ کم از کم صحیح پیٹ بھر کے, جو بچے کے لیے جتنا مناسب ہوتا ہے, تو انشاءاللہ یہ رضاعت کبیر کی صورت. میرے خیال میں 8 سال کافی ایج ہوتی ہے آج کل, مطلب بچہ کسی حد تک سمجھدار ہو جاتا ہے, تو یہ پاسبل نہیں نظر آتا کہ 8 سال کی ایج میں بچہ. سالم رضی اللہ عنہ جو تھے نا وہ صاحب لحیہ بن چکے تھے, وہ جوان ہو چکے تھے, اور وہ سہلہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی نا ان کا نام سہلہ تھا,
انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس ہمارے گھر میں چھوٹا بچہ تھا، بڑا ہو گیا ہے، لیکن اب جب یہ گھر میں ہوتے ہیں، ابو حذیفہ آتے ہیں تو وہ انہیں کہ ناگواری محسوس کرتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دودھ پلاؤ 5 مرتبہ۔ اچھا ٹھیک، تو انہوں نے کہا وہ تو ذو لحیہ ہے، داڑھی والا، تو کیا ان کے دودھ پلا دو۔ تو یہ تو یہ اس مشکل کا حل ہے، یہ حل ہے، واجب اور لازمی نہیں ہے کہ آپ یہ حل پر عمل بھی کریں، اور یہ خاتون اس پہ عمل کر سکتی ایسے خاص اس حالت کے لیے ممکن ہو ان کے لیے ممکن ہو تو کر لیں، ہاں ورنہ پھر پردے کا کام آسان ہے، آسان ہے، ٹھیک ہے، جو ان کے لیے آسانی ہے وہ اسلام آسانی کا دین ہے۔ ناظرین الحمدللہ، ناظرین کرام آپ کی کالز اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اور آپ کی جانب سے جو ہمیں سوالات بھیجے گئے ہیں ان کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا ریمائنڈر کرواتے چلیں، آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں اور اپنے شرعی مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421117000، یعنی 0421117000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں، نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200، یعنی 0321565200۔ آپ کی جانب سے سوالات جو بھیجے گئے ہیں ہمیں واٹس ایپ پہ، ان کی جانب بڑھیں گے مفتی اجمل بھٹی صاحب۔ کوئی مشکل نہیں ہے، سب آسان کام ہے، شریعت بہت آسان ہے، اچھا، یہ ہم نے خود مشکل بنائی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ الٹی اور چکر آنا ایک تھوڑا سا مسئلہ تو ہے، کچھ لوگوں کو ہوتا بھی ہے سفر میں، تو وہ سفر میں احتیاط کریں، جب تک انہوں نے جہاز میں جانا ہے کوئی زیادہ کھائیں پئیں نہیں، معدے کو تھوڑا ریلیکس رہنے دیں، اور ڈاکٹر سے کوئی دوائی بھی لے لیں، میڈیسن بھی مل جاتی ہے آج کل، حکیم حضرات ماشاءاللہ بہت ساری دوائیاں دیتے ہیں کہ جیسے یہ الٹی چکر کا مسئلہ نارمل رہتا ہے۔ ہاں جی بالکل۔ دوسری بات ہے کہ اگر اس کو بالفرض مسئلہ ہو بھی جائے تو ببل کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے احرام کی حالت میں، ٹھیک ہے، خوشبو ہوگی، اور اگر اس کو ایئر ہوسٹس نے شربت دے دیا، جوس، مینگو جوس، ایپل جوس، اس میں خوشبو نہیں ہوگی، اس میں بھی ہوگی، ذائقہ تو اس میں بھی ہوگا۔ اور اگر آپ آم کا موسم ہے یا آپ سنگترا کھائیں وہاں پر جا کر، یا سیب کھائیں، اس میں بھی خوشبو ہے، جینون ہے۔ تو یہ جو جینون خوشبویات ہیں ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، کھانے پینے والی چیز آپ کوئی بھی کھا لیں پی لیں، اس کے اندر جو خوشبو ہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایون کہ کچھ فقہاء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جو صابن کے اندر خوشبو ہوتی ہے، اگر آپ واش روم کر کے نکلے ہیں اور آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے ہیں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس خوشبو میں مسئلہ ہے جو آپ بطور عطر لگائیں جسم پر یا احرام کی چادر پر، بطور عطر بطور خوشبو استعمال کریں، اس کو لگانا منع ہے، باقی کوئی چیز منع نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک، آپ مسواک کریں گے، جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مسواک ملتی ہے اس کے اندر اتنا شدید قسم کا ذائقہ ہوتا ہے اچھا کہ آپ کا منہ مہک جاتا ہے، پانی بادی نکل جاتا ہے، منہ کی صفائی ہو جاتی ہے، تو کیا اس سے پھر وضو ٹوٹ جائے گا؟ احرام کا مسئلہ ہوگا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو جینون چیزوں کی خوشبو ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا ہے کہ الٹی اگر آ جائے، قے آ جائے، تو قے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، قے آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارشد صاحب میں جی ایبٹ آباد سے، سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ سر ٹھیک ٹھاک۔ پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ یہ پوچھنا تھا کہ ہم نے ایک تو یہ بتائیں کہ نماز میں بازو فولڈ کر کے ہم جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا ہماری نماز ہو جاتی ہے یا کہ نہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ کالے کپڑے اگر بندہ پہن لے یہ جائز ہے ہمارے لیے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی۔ اشرف صاحب ہمیں آپ نے کال کی ایبٹ آباد سے، مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے گا۔ یہ جو ہے نا، جو آستین فولڈ کرتے ہیں نماز پڑھنا، تو چاہیے کہ یہ فولڈ نہ کریں۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کپڑا فولڈ کرنے سے منع فرمایا ہے، تو یہ آستین فولڈ کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن اس سے یہ کہ نماز نہیں ہوتی یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نماز ہو جاتی ہے لیکن اس طرح کرنا اچھا نہیں ہے، اس سے بندہ اجتناب کرے۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو بلیک لباس ہے، کالا لباس ہے، یہ پہننا کیسا ہے؟ تو یہ خواتین تو پہنتی کالا برقع ہے، ہاں جی بالکل۔ پھر اس کا کیا حکم ہوا؟ اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کے لیے کالا لباس پہننا کیسا ہے، تو کالا لباس مردوں کے لیے پہننا اس کی ممانعت
کہیں نہیں، میرے علم میں کم از کم نہیں ہے۔ بعض روایات آتی ہیں وہ ضعیف حدیثیں ہیں اور بے سند روایت ہے، اور کہہ دیا جاتا ہے کہ فرعون کا لباس کالا تھا، اچھا اس لیے کالا لباس نہیں پہننا چاہیے، تو یہ بے سند روایت ہے۔ لباس ہے، اور لباس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ البس ما شئت، کل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت من غیر صرف ولا مخیلہ، اسراف نہ ہو، تکبر کی نیت پر نہ ہو، باقی جو لباس آپ پہنتے ہیں وہ پہن لیں۔ مردوں کے لیے ایک لباس جو کہ وہ مالٹا کلر ہوتا ہے، زعفرانی رنگ کا ہوتا ہے، خالص زعفرانی رنگ کا، وہ مردوں کے لیے منع ہے، باقی کوئی لباس جو ہے نا ان کے لیے منع نہیں ہے۔ تو کالا لباس بھی نہیں ہے منع۔ بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ بعض اہل بدعت وہ خاص دنوں میں اس طرح کا لباس پہنتے ہیں تو ان کی مشابہت اختیار نہ کی جائے، باقی کوئی حرج نہیں ہے، ان دنوں میں نہ کی جائے، لیکن یہ اس کے اندر بھی وہ شدت نہیں کرتے، شدت نہیں کرتے، بس یہ ہے کہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اچھا مفتی صاحب، جو ہاف بازو ٹی شرٹس ہوتی ہیں اس میں نماز پڑھ لینا بہتر ہے؟ اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ یعنی جائز ہے، اچھا ٹھیک، جائز ہے، اس میں تو فولڈنگ نہیں ہوتی، نہیں وہ بالکل اس کو ہے ہی نیچرلی ایسی، ہاں جی بالکل ایسی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی اجمل بھٹی صاحب۔ شیخ فرمائیے گا، پوچھا گیا ہے کہ کیا کسی مرد یا عورت کے لیے اپنی شادی کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا جائز ہے؟ مقصد دکھاوا، ریاکاری، اللہ المستعان۔ پھر اسی سے مسائل بنتے ہیں، کسی کے مسائل بنتے ہیں کہ ان کی گھریلو خواتین کی ویڈیوز آگے کی آگے پہنچ جاتی ہیں، اللہ اکبر، لوگ اس پر غلط کمنٹ کرتے ہیں، پھر ان سے نفرت امیر اور رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے، بالکل، تو لڑائی جھگڑے بھی بڑھتے ہیں۔ اور بعض دفعہ آپ اپنے خوبصورت بچوں کی ویڈیوز، بچوں کی تصاویر جب اپلوڈ کرتے ہیں ان کو نظر بھی لگ جاتی ہے، نظر حقیقت ہے، بالکل نظر بھی لگ جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کو اپنی زندگی کے ہر شعبے کی تصاویر دینا، ویڈیوز دینا، اطلاعات پہنچانا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بالکل، اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا مفتی صاحب، آج کل تو جو دور ہے اے آئی کا ہے، تو صرف چہرہ چاہیے ہوتا ہے صرف کسی کا، اور اس تصویر کو جس طرح مرضی ایڈٹ کر لیا اے آئی کے ساتھ جسم کون سا مرضی لگا دو، اللہ اکبر، تو اور جیسا مرضی لگا بالکل دو۔ ایسے ہی، تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے بھی آپ کو اجتناب کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اپنی فیملی کی تصاویر ہاں خاص، کبھی بھی نہیں شیئر کرنی چاہیے۔ ہاں بالکل ایسے۔ ایک بات میں بھی عرض کر دوں، جی ضرور مفتی صاحب۔ یہ جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا نا، نظر بھی لگتی ہے، ہاں جی بالکل، دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے تمام جو کونے قدرے ہیں سارے دکھاتے ہیں، اپنی مالی حیثیت بھی بتا رہے ہوتے ہیں، ہاں جی، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، یہ چور، ڈاکو اور اس طرح کے بری نظر رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایک راستہ ہموار ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ جو بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، ان پر غلط نظریں ڈالنا لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بچیاں جو پردے دار ہوتی ہیں، اسکول جاتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، وہ شادی کے موقع پہ انہوں نے زینت کیا ہوتا ہے، آپ وہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں، تو خیر شادی کے مواقع پر بھی بہت سے خیال رکھنا چاہیے معاملات کا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، کالر ہے ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عبد المنان صاحب جی، فیصل آباد سے۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک۔ پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ جی پوچھنا صرف یہ تھا کہ میری ایک کزن ہے جن کی ایج نا 50+ ہے، اچھا، اور ماشاءاللہ ان کی شادی کو بھی 30+ ایئر ہو چکے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ان کے بیٹے نے اپنے والد سے کچھ پیسے مانگے، تو اس کے اوپر والد نے غصے میں آ کے مطلب بیٹے کی ماما کو طلاق کی، تو اس سے پوچھنا یہ تھا کہ کیا ان کی طلاق ہو گئی یا کس طرح سے؟ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ عبد المنان صاحب فیصل آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مفتی اجمل بھٹی صاحب، شیخ۔ ہاں جی، غصہ ہو یا خوشی ہو، جب خامد نے ان کو طلاق کہہ دیا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شخص اسلامی آداب سے ناواقف ہے، جاہل ہے، بالکل ایسے ہی، اس کو طلاق دینے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں ہے، نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس نے جو ڈراموں اور فلموں میں دیکھا وہی کہہ دیا ہے۔ اللہ اکبر، اگر یہ اسلامی آداب سے واقف ہوتا تو ایسی حرکت بالکل بھی نہیں کرتا۔ تو ایک جاہل اور اسلامی آداب سے ناواقف شخص کے لیے حکم یہی ہے کہ اس نے جو 3 دفعہ کہا طلاق، تو 1 دفعہ طلاق تو بہرحال ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بعض فقہا کے نزدیک تینوں ہی ہو جاتی ہیں،
بلکہ ہمارے ملک میں تو یہ رائج ہی یہی ہے کہ تینوں ہو جائیں گی, ہاں جی لیکن 3 تو نہیں, لیکن ایک لازمی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب اگر وہ پچھتا رہے ہیں, نادم ہیں, تو رشتہ داروں کی موجودگی میں, گواہوں کی موجودگی میں صلح کر لیں عدت کے اندر اندر. اچھا 3 ماہ کے اندر 3 ماہ کے اندر. 3 منسد ہے اصل تو عدت, اگر منسد نہ آتے ہوں تو پھر 3 ماہ ہے. اوکے 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 ٹھیک ہے. اور اگر عورت پریگننٹ ہو تو پھر بھی بچے کی پیدائش تک عدت ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں 50+ ہے تو ظاہر ہے کہ اس عمر میں یا منسد ہوں گے یا نہیں ہوں گے, تو اس حساب سے عدت ہوگی. تو عدت کے اندر اندر صلح ہے, اور عدت اگر گزر جائے تو پھر نیا نکاح بھی آپس میں کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, دوبارہ سے, لیکن واپسی کی گنجائش ہے. گنجائش ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ ہمارے بھائی ہیں, پوچھتے ہیں کہ اگر نماز دل ہی میں پڑھیں, ہونٹ نہ ہل رہے ہوں, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں ہے یہ ٹھیک. گونگی نماز. اچھا گونگی نماز. مسئلہ یہ ہے کہ پڑھنے کا حکم ہے نا, قراءت کا حکم ہے. تو قراءت میں یہ زبان کا, ہونٹوں کا ہلنا, اس کو حرکت دینا یہ لازم ہے. اچھا. اور جو ایسے ہی ہوتا ہے کہ بندہ ہونٹ بھی نہیں ہلاتا, زبان نہیں ہلاتا, وہ سوچ ہے, وہ سوچ رہا ہے, اور دل کے اندر وہ ایک خیالات لا رہا ہے. تو خیالات جو ہیں وہ نماز نہیں ہے. اگر زبان ہلاتے ہیں لیکن ہونٹ نہیں ہلا رہا, کسی طریقے سے دبا کر منہ کو جو ہے نا وہ اندر ہی زبان ہل رہی ہے, تو صورت میں بعض حروف ایسے ہیں کہ اس میں ہونٹ ہلانا لازم ہو جاتا ہے. میم ہے تو وہ کیسے ادا کرے گا؟ ہاں بالکل. ہاں جی, اس با ہے, نون, ہاں جی, نون, واو بھی ہے, واو جو ہے نا اس کو خاص انداز میں سارے ہونٹ تو نہیں لگتے, لہذا ایسے نہیں. زبان ہونٹوں کا ہلنا یہ قراءت کے لیے ضروری ہے. آواز نکالنا ضروری نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن یہ ضروری ہے. اچھا قرآن مجید میں بیسک حکم قراءت کا ہے نماز کے دوران, اور قراءت یہی ہے کہ اس کو پڑھا جائے. ٹھیک ہے بالکل. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, فاتحۃ الکتاب پڑھنا ہے. اور اسی طرح دعا استفتاح جو ہے نا اس کو بھی پڑھنا ہے. دیگر ٹھیک ہے, دیگر ارکان جو ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب کالر کی جانب بڑھنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب چاند گرہن لگتا ہے اپنا, یہ پچھلی دفعہ بھی چاند گرہن لگا تھا, اس کے متعلق کیا احتیاط ہے آپ کو؟ اچھا کیا احتیاط ہے؟ جی چاند گرہن کے متعلق حاملہ عورت کے لیے. اچھا اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ساجد صاحب نارے بال سے ہمارے ساتھ موجود تھے. بٹی صاحب فرمائیے گا احتیاط کی کیا کی جائے اس معاملے میں؟ اگر میرے بھائی اگر آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں تو چاند گرہن کے موقع پر یہی مسئلہ ہمارے صبح کے پروگرام میں پیش ہوا تھا, صبح وطن میں, اور حاملہ عورت کے بارے میں ہی پوچھا گیا تھا. اس کا جواب بھی موجود ہے اور اس وقت فیس بک پر موجود ہے. اگر آپ وہ تفصیل سے دیکھ لیں تو بہتر ہے, وگرنہ مختصر سے ہم بتا دیتے ہیں کہ حاملہ عورت ہو غیر حاملہ عورت ہو, شریعت نے سب کے لیے جو حکم دیا ہے برابر ہے, اس میں کسی حاملہ غیر حاملہ کا کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہمارے ہاں مشہور باتیں ہیں کہ حاملہ عورت کے بچے کو نقصان ہو جاتا ہے, ماں کو نقصان ہو جاتا ہے, اگر وہ بیٹھ جائے سورج گرہن کے دوران تو نقصان ہو جاتا ہے, اگر وہ پانی پی لے تو نقصان ہو جاتا ہے, اگر وہ دودھ پی لے تو نقصان ہو جاتا ہے, اگر وہ ناخن تراشے تو نقصان ہو جاتا ہے. یہ سب کے سب توہمات ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور حاملہ عورت کو اللہ کے فضل سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, الا یہ کہ اللہ چاہے تو وہ سورج گرہن کے بغیر بھی ہو جائے گا, چاند گرہن کے بغیر بھی ہو جائے گا. تو اللہ کی چاہت پر ہے. اگر اللہ نے آپ کو صحت مند سالم بچہ دینا ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اور خاص طور پر چاند گرہن اور سورج گرہن کا حاملہ عورت یا دیگر عورتوں پر کوئی اثرات نہیں ہوتے ہیں, نہ ہی کسی مرد پہ ہوتے, کسی پہ بھی نہیں ہوتے. میں یہ چیز ایڈ آن ہو جائے. بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ پوچھا گیا ہے سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کے لیے جھوٹی کہانیاں اور جعلی واقعات بیان کرنے کا شرعی حکم کیا ہے ویوز اور لائکس کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جہنم کے کچھ مناظر دکھائے گئے. اچھا. وہاں ایک شخص کو دکھایا گیا کہ اس کے جبڑے چیرے جا رہے تھے. ایک فرشتہ ایک شخص کو جبڑے کو چیرتا ہے اور گدی تک چیر دیتا ہے, پھر دوسرے جبڑے کو چیرتا ہے اور گدی تک چیرتا ہے. جب ادھر سے چیر کے فارغ ہوتا ہے دوسرا جبڑا سالم ہو چکا ہوتا ہے, پھر چیرتا ہے, پھر چیرتا ہے, پھر چیرتا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جبرائیل یہ کون سا بد نصیب ہے جس کو اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول وہ شخص ہے جو ایک جھوٹ بولتا تھا
اور اس کا جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کو ذرا سمجھنا شاید مشکل ہو کہ کیسے پھیلے گا پوری دنیا میں، کب جائے گا، کیسے جائے گا، لیکن اب تو ایک کلک پر آپ کا پوری دنیا میں وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے اب سوشل میڈیا کے استعمال کو بڑی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، اور اگر سچی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہ لے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات۔ اگر اس کو پاس اچھی بات نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اپنے پاس سے تراشے، جھوٹ بولے اور غلط بیانی کرے تو وہ عذاب الہی کا شکار ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد لیتکلم بکلمۃ لا یلقی لہا بالا، بعض دفعہ بندہ ایک بات کرتا ہے اور اس کے دل میں اس کے بارے میں کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، غور و فکر بھی نہیں ہوتا، کوئی پلان کر کے بھی بولا نہیں ہوتا، لیکن وہ اس ایک کلمے کی وجہ سے اتنا گہرا جہنم میں گر جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو اس لیے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بڑے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ جھوٹ کو پھیلانا، جھوٹ کو نشر کرنا، جھوٹ تراشنا، یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس سے باز آ جانا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر ہے ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ نماز میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کی تعداد بھول جاتی ہوں، 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، کیا نماز ہو جاتی ہے اس پر؟ اچھا جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ بھٹی صاحب فرمائیے گا۔ اگر تعداد بھول جائے تو اس کو پورا کرنا چاہیے پہلے تو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اس لیے پوچھا کہ اس کو نماز میں شک ہو جاتا ہے کہ 3 پڑھی ہیں کہ 4، 2 پڑھی ہیں کہ 3، تو آپ نے فرمایا شک کو چھوڑ دو، یقین پر عمل کر لو۔ 2 اور 3 میں اگر شک ہے تو 2 تو کنفرم ہیں، تیسری میں شک ہے نا پڑھی ہے کہ نہیں، تو تیسری پڑھ لو۔ اگر 4 رکعت والی نماز تھی تو 2 کنفرم کر کے باقی 2 اور پڑھو، اور نماز کے آخر میں جا کر سجدہ صاحب بھی کر لو۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر 3 اور 4 میں شک تھا تو 4 والی کو چھوڑ دو اور 3 کنفرم پر عمل کرتے ہوئے 1 رکعت اور پڑھو۔ اچھا۔ اور سلام پھیرنے سے پہلے جب تشہد پڑھ لیں، اتحیات پڑھ لیں، دروشی پڑھ کے دعائیں مانگ لیں، اس کے بعد 2 سجدے کر کے پھر سلام پھیر لیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ مفتی عبدالولی خان صاحب جی شیخ فرمائیے گا، پوچھا گیا ہے ہماری بہن ہے، شوہر سے پوچھتی ہیں، بلکہ بتاتی ہیں کہ شوہر دبئی میں ہیں اور میں یہاں ہوں۔ انہوں نے فون پر طلاق والا ایک لطیفہ سنایا جس میں 3 بار انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں طلاق دی، تمہیں طلاق دی، تمہیں طلاق دی۔ میں اس دن سے کافی پریشان ہوں کہ مجھے تو طلاق نہیں ہوگی۔ نہیں، ان کو طلاق نہیں ہوئی۔ یہ جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں نا وہ حکایت۔ اچھا۔ حکایت قول یا حکایت فعل۔ حکایت قول سے طلاق نہیں واقع ہوتی، یعنی کسی اور کی بات نقل کرتے ہوئے وہ الفاظ کہے جائیں، طلاق والے الفاظ کہے جائیں تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ تو ان کے خاوند نے جو بات بیان کی ہے، لطیفہ ہی سنایا ہے، تو لطیفہ سناتے ہوئے جو اس لطیفے میں خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو وہی الفاظ اس نے دہرائے ہیں۔ ہاں جی بالکل۔ تو اس کو بیان کرنا کہتے ہیں، حکایت کرنا کہتے ہیں، نقل کرنا کہتے ہیں، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، بہت تو شکریہ۔ یہ مطمئن رہیں اور یہ شیطان کے وسوسوں میں نہ آئے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ آج کل مفتی صاحب کالر جی آپ کی اجازت سے ہم ایڈ آن کرنا چاہیں گے جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ جی میرے آج کا سوال ہے، اہل حدیث ہے جو آدمی، انہوں نے مجھے منافق کہا ہے۔ اچھا۔ ایک سنی کو منافق کہا ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی کال کرنے کے لیے مفتی عبدالولی خان صاحب۔ شیخ، کسی کو کافر کہنا مسلمان کو بھی؟ کسی بھی شخص کو، مسلمان شخص کو منافق کہنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ چاہے وہ جس طرح کا بھی مسلمان ہے، گناہ گار ہے اور اچھا مسلمان ہے، نیک مسلمان ہے اور کمزور مسلمان ہے، اس کو منافق کہنا جائز نہیں ہے۔ یہ نفاق کا حکم لگانا یہ وہی کی بنیاد پر یہ ہوتا تھا، اور جو ہے نا ہم نہیں لگا سکتے، کسی کو یہ نہیں لگا سکتے۔ اور جس بندے کے اندر وہ نفاق کی علامتیں بھی ہیں، اس کے باوجود بھی اس کو ایسے منافق کہنا
نہیں چاہیے التعین یعنی متعین کر کے مشخص کر کے اس کو کہنا کہ تم منافق ہو، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ کسی کو کافر بندہ کہے یا فاسق کہے تو یہ بات اگر اس بندے یہ بات پھر نکلتی ہے پھرتی ہے اور آسمانوں تک نیچے زمین ساری جگہوں میں، تو اگر کوئی محل ہے اس کا یعنی وہ شخص واقعی کافر ہے، واقعی فاسق ہے، منافق ہے، تو اس کے اوپر وہ بات واقع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کے لیے کوئی محل کوئی جگہ نہیں ملی یعنی وہ شخص جس کے بارے میں اس نے نفاق اور کفر فسق کا حکم لگایا ہے وہ ایسا نہیں ہے، تو واپس یہ بات پلٹتی ہے اس کہنے والے پر واقع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایسے ہے، تو ہم اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو یہی نصیحت کرتے ہیں کہ اس بنیاد پر مسالک کی بنیاد پر ایک دوسرے کو فاسق کافر منافق نہ کہا کریں، جائز نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین کرام یہاں پر وقت چھوٹی سی بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی جانب سے جو ہمیں سوالات بھیجے گئے ہیں ان کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا ریمائنڈر کرواتے چلیں، آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں اور اپنے شرعی مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421117000 یعنی 0421117000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں، نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200۔ آپ کی جانب سے سوالات جو بھیجے گئے ہیں ہمیں واٹس ایپ پہ، ان کی جانب بڑھیں گے مفتی اجمل بھٹی صاحب۔ شیخ پوچھا گیا ہے کہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیو لیک کرنا اور وائرل بھی کرنا شرعاً کیسا ہے؟ اس وقت یہ معاملہ بہت ہی ٹرینڈنگ شدید جرم ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی کی پرائیویسی کو آپ اس کی اجازت کے بغیر پرائیویٹ تصویریں ہوں، اس کی تحریریں ہوں، اس کو آپ لوگوں کو بتاتے پھریں، یہ زیادتی ہے، ظلم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اشارے کنائے سے بھی مسلمان بھائی کو تکلیف دیتا ہے۔ اللہ تو یہ تو اشارے کنائے سے کہیں بڑھ کر آگے بات کیا ہے کہ آپ ویڈیو عشت کی شیئر کر دیں، اس کی پرسنل انفارمیشن لوگوں کو دیتے پھریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم، حقیقی سچا باوقار مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور جس کے ہاتھ کی کارروائیوں سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں، اللہ اکبر، وہ کیسا مسلمان ہے؟ بالکل ایسے ہی۔ تو اس لیے مسلمان کو ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ اس کے عیب قیامت والے دن چھپا لے گا، اور جو لوگوں کے عیب ٹٹول کے ڈھونڈ کے لوگوں کو دکھاتا ہے، کہہ کے لگاتا ہے، مزے لیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا اگرچہ یہ اپنے گھر کے اندر بھی بیٹھا ہو، یہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اپنے روم میں کہ میرا تو کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ میں کیا کارروائیاں ڈال رہا ہوں، تو وہ اللہ اس کے کرتوت پوری دنیا کے سامنے واضح کر دے گا۔ اتنی بڑی وعید ہے، اتنی بڑی وعید ہے، اس لیے ڈرنا چاہیے اللہ سے اور ایسی کارروائیوں سے باز آ جانا چاہیے۔ جب ہم سوچتے نہیں، ہم دوسروں کی عزت اچھالنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاتے، حالانکہ اس کا ایک مثبت استعمال بھی ہم کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کا، اور یہ معاملہ اس وقت بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور محفوظ رکھے تمام تر لوگوں کو۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے گا کہ سوشل میڈیا پر پرینک ویڈیوز میں دوسروں کو ڈرانا یا شرارت کرنا گناہ ہے؟ یقیناً گناہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے، اور حتیٰ کہ یعنی کہ مزاح میں اور یعنی کہ بغیر قصد کے کسی کو اس طرح ڈرانا کہ اس کی طرف اسلحہ سیدھا کر دیا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ اس کا حقیقی بھائی کیوں نہ ہو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر بھی اس کی طرف اس طرح کرنا کہ اسلحہ سیدھا کر دیا ہے یا کوئی اور ایسے قاتل شے ہے اس کو سیدھا کر کے اس کو ڈرا رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جو پرینک کرتے ہیں تو یہ یعنی کہ ایک ظلم کرتے ہیں۔ ممکن ہے وہ مسلمان وہ اس کا دل ایسے کمزور ہو، دل کی بیماری ہو، یک دم اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو یہ قاتل بن جائے گا اس حوالے سے۔
تو یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. جو یہ کرتے ہیں اللہ سے ان کو ڈرنا چاہیے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا, پوچھا گیا ہے, اچھا سوالات کی جانب بڑھیں گے لیکن کالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ سر میں مفتی اجمل بھٹی صاحب سے سوال ہے کہ حضرت ایک یہ بتائیے کہ حسد اور بغض کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی مسلمان بہن بھائی کے بارے میں دل میں حسد اور بغض رکھنا, اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے حضرت کہ ایک آدمی گھر میں نماز کا اہتمام گھر میں نہیں ہے, لیکن وہ ہر ہفتے کے بعد 2 ہفتے بعد گھر میں قرآن خوانی کراتے ہیں, تو کیا اس میں گھر میں برکت ہے یا اس میں گھر کے جو مسائل ہیں وہ بیماریاں یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی اجمل بھٹی صاحب شیخ فرمائیے گا. حسد کہتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کی نعمت کو دیکھ کر دل میں جلن محسوس کرنا, ٹھیک ہے, اور یہ خواہش کرنا کہ یہ نعمت تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی. اس کے پاس کیوں؟ اس کے پاس یہ تو ڈیزرو ہی نہیں کرتا. اللہ اکبر. اس کی شکل دیکھو اور گاڑی دیکھو میچ ہی نہیں کر رہی. اس نے جو سوٹ پہنا ہوا ہے اس پر جچ ہی نہیں رہا. اس کے پاس جو گھر ہے بھلا یہ کوئی ہے کوئی بندہ اس گھر کے لائق؟ تو یہ جو کلمات ہیں یہ اس جلن کا پتہ دے رہے ہیں جو اس کے سینے میں ہو رہی ہے. ہاں بالکل. تو اس کا یہ جلن کا احساس کہ مجھے یہ چیز ملنی چاہیے تھی اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے, یا اگر مجھے نہیں ملتی تو کم از کم اس کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے. اس کو حسد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس حسد کا علاج یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو برکت کی دعا دیں, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھیں, اس کو جا کر مبارکباد دیں, اس کو برکت کی دعا دیں, تو یہ جلن ختم ہو جائے گی. اللہ. لیکن اگر آپ اس برکت کی دعا نہیں دیتے تو اس کا مطلب آپ کے سینے میں جلن موجود ہے, اور یہ حسد نیکی کو کھا جاتا ہے, برباد کر دیتا ہے, تباہ کر دیتا ہے. اللہ. اس سے بچنا چاہیے. بالکل صحیح. اور یہ اس کے بعد ہے بغض. بغض ہے نفرت, دشمنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ جب سپر پاور روم اور فارس فتح ہو جائیں گی اور ان کے خزانے تمہارے پاس آ جائیں گے تو تم پھر کیسے مسلمان بنو گے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے رضی اللہ عنہ جھٹ سے کہا کہ نبی ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اتنی سپر پاور اللہ نے ہمیں ان پر فتح دی, ان کے خزانے ہمیں مال غنیمت کے طور پر عطا کیے, تو ہم تو اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے. آپ نے فرمایا نہیں, ایسا نہیں ہوگا. جب دولت کی فراوانی ہوگی تو پھر ثم تتنافسون, تم آپس میں مقابلے بازیاں کرنا شروع کر دو گے. بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے, گاڑیاں خریدنے, گھر بنانے, نئے نئے لباس پہننے, ان سب چیزوں میں جو دنیا داری کی ہیں ان میں تمہارے مقابلے شروع ہو جائیں گے. جب تم ان مقابلوں میں پڑو گے ثم تتحاسدون, پھر تم ایک دوسرے سے حسد بھی کرنے لگ جاؤ گے. اس کی چیز مجھ سے بڑی ہے, اس سے مجھ سے بڑا ہے, اس نے نیا موبائل لے لیا, اس نے گاڑی نہیں لے لی, اس نے گھر نیا, پھر تمہارے درمیان حسد کی بیماری آ جائے گی. جب حسد کی بیماری آ جائے گی ثم تتباغضون ثم تتدابرون, پھر تم ایک دوسرے کو چھوڑ کر فرار ہو جاؤ گے. مصیبت کے وقت ایک دوسرے کے کام نہیں آؤ گے. جیسے آج کل آپ نے شروع میں کہا نا کیا ہو رہا ہے, اللہ. مشکل وقت میں ساتھ دینے کی بجائے بھاگ جائیں گے. اور آخر میں فرمایا ثم تتباغضون, آخری مرحلہ یہ ہے کہ تمہاری آپس میں نفرت پیدا ہو جائے گی. بالکل. تو یہ حسد کا آخری مرحلہ کیا ہے؟ بغض اور نفرت, آپس میں دشمنیاں. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین جی. اور وہ جو بھائی نے کہا کہ گھر میں قرآن خوانی کراتے ہیں لیکن نمازوں کا اہتمام نہیں ہے, یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کا لباس میلا ہو, پسینے کے ساتھ اس میں اسمیل آ رہی ہو, آپ اس کو دھوئے نہیں اور آپ اوپر سے فرانس سے لائی ہوئی بہترین خوشبو چھڑکیں. اللہ بالکل. تو خوشبو آئے گی؟ نہیں آئے گی, بلکہ وہ اسمیل زیادہ ناگوار ہو جائے گی. تو نماز اللہ رب العزت کی فرما برداری کا بنیادی رکن ہے. سب سے پہلے اس کا اہتمام کریں, اس کے بعد قرآن صبح پڑھیں, شام پڑھیں, خود پڑھیں. اور یہ جو آپ دوسرے دوستوں احباب کو بلا کر جمع کر کے قرآن خوانی کرتے ہیں, اس کا بھی تصور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں سے نہیں ملتا ہے. خود قرآن پڑھیں, گھر میں پڑھیں, برکت آئے گی انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے نمازوں کا اہتمام بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
میرا مفتی صاحبان سے سوال ہے جی کہ ہم سورۃ تغابن کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ اگر اول آخر درود شریف پڑھ کے اور سورۃ تغابن کو 11 مرتبہ پڑھا جائے تو وہ دشمن کی ہلاکت کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو کیا ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں اس طرح جیسے کہ آج کل فلسطین کے مسلمانوں پہ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے تو اسرائیل کی ہلاکت کے لیے ہم یہ سورت پڑھ سکتے ہیں اس طرح؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ فرض نماز کے سجدوں میں دعا کر سکتے ہیں اور اپنی زبان میں کر سکتے ہیں یا عربی میں کرنی ضروری ہے اور یا نوافل اور سنت میں دعا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. مسز اعظم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی لاہور سے. مفتی اجمل بھٹی صاحب، شیخ فرمائیے گا. شیخ نے جواب دیا. شیخ چاہ رہے ہیں کہ آپ سے سوال. اچھا میں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میری بہن اس صورت کے بارے میں جو آپ نے خاص طور پر کہا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی تعلیم ہمیں تو نہیں پتہ کم از کم. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے 3 گنا بڑے دشمن قریش مکہ کے ساتھ بدر میں جنگ لڑی ہے، جبکہ آپ کے پاس 313 ساتھی تھے جانثار، اسلحہ وافر نہیں تھا، کمی تھی، گھوڑے نہیں تھے، نیزے نہیں تھے، تلواریں بھی پوری نہیں تھیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد صبح میدان میں کھڑے نظر آئے ہیں. اور وہ میری بہن جس طرح اشارہ کر رہی ہے، مسلمانوں کے پاس نہ فوج کی کمی ہے، نہ اسلحہ کی کمی ہے، نہ مال کی کمی ہے، صرف اور صرف جرت اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کی کمی ہے. تو یہ جو مختلف لوگوں نے یہ اس طرح کے وظائف بنائے نا کہ فلاں صورت پڑھیں گے تو یہ تو ہم عرصہ دراز سے پڑھ رہے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی. نہ ہندوستان تباہ ہوا ہے نہ اسرائیل تباہ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. بالکل تو اس لیے اس طرح کے وظائف سے ہٹ کر عملی اقدام کرنا چاہیے. اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِبَاطِ الْخَيْلِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گھوڑے باندھ کے رکھو اور قوت تیار کرو. قوت سے مراد ہر وہ چیز آپ جو زور سے پھینکیں اور ماریں، خواہ وہ میزائل ہوں، وہ بمب ہوں، یا راکٹ ہوں، یا جہاز ہوں، وہ تیار کرو. اللہ نے تو عملی پریکٹیکل مومن بننے کی تو ہمیں حکم دیا ہے، اور ہم صرف وظائف کی حد تک اپنے خول میں بند مسلح اتار لیں اور بس بیٹھ جائے حجروں کے اندر بند ہو کر، تو دشمن کو کون لڑے گا، کون تباہ کرے گا؟ پھر وہ تو غالب آئیں گے. وہ تو لڑ رہے ہیں، وہ پریکٹیکل کر رہے ہیں اور ہم وظائف پوچھ رہے ہیں. تو اس طرح کے وظائف جن لوگوں نے بنائے ہیں ان کو بھی اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ یہ سورت جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس کا کام اور فریضہ یہ تھا کہ وہ امت کو بتائے کہ یہ کس لیے آئی ہے، انہوں نے تو ایسا کوئی وظیفہ نہیں بتایا کہ 11 دفعہ پہلے درود شریف پڑھو، 11 دفعہ بعد میں پڑھو اور سورت پڑھو تو دشمن مر جائے گا. آج تک کتنے دشمن مارے ہیں اس سورت کے ساتھ آپ نے؟ صحیح، بالکل صحیح. ہمارے مسلمانوں کے حالات پوری دنیا میں اس وقت کمزور ہیں. ہاں بالکل صحیح. جبکہ وظائف کرنے والے پوری دنیا میں وافر موجود ہیں. ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. تو اس لیے عملی پریکٹیکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر جہاد کیا ہے، تلوار چلائی ہے، میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں اپنے مجاہدین کو لے کر، اور نیزوں اور تلواروں کا سامنا کیا ہے. بالکل ایسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں آپ زخمی بھی ہوئے، لہو لہان بھی ہوئے، اور آپ نے اسوہ سے ثابت کیا کہ میدان میں تلوار لے کر جانا ہوگا. خالی دعائیں اور وظائف کافی نہیں ہیں، دعائیں سپورٹ کرتی ہیں. ہماری بہنوں کے لیے کیا پیغام؟ کیونکہ بہن دعا کریں، کیونکہ نفل پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں. اللہ سے رو کر دعا کریں کہ اللہ مجاہدین کو وہ مجاہدین بنا دے جو تیری راہ میں جہاد کرنے والے ہوں. اللہ مسلمان افواج کو وہ قوت دے دے، وہ طاقت دے دے، وہ حوصلہ دے دے کہ وہ تیرے دین کے لیے لڑنے کے قابل ہو جائے. بالکل وہ بہنیں دعائیں کریں انشاءاللہ. جو دوسرا سوال تھا اختصار سے جواب چاہوں گا. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. فرض نماز میں سجدے میں کہتی اپنی لینگویج میں، فرض نمازوں کے سجدوں میں مسنون دعائیں اور قرآنی دعائیں کی جا سکتی ہیں. اپنی زبان میں اگر دعا کو کرنی ہے تو وہ نفل نماز کے سجدے میں ممکن ہے، کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. کالر ہیں. السلام علیکم. ام بلال صاحبہ ہیں لاہور سے. ام بلال آپ ٹی وی کا والیوم بند کر لیجئے. سن پا رہی ہیں ام بلال صاحب لاہور سے؟ جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیے مفتی صاحب سے؟ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے تیم، وہ چلتا پھرتا نہیں ہے اور بولتا بھی نہیں ہے. اسے نا مرغی کے دوڑے پڑتے ہیں بہت زیادہ.
تو ایک ہی کمرہ میرے پاس، وہ بڑا ہے ماشاءاللہ، تو بچیاں بھی میری بڑی ہیں تو وہ اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں، اور اس کے پاپا تو اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے، شروع سے لے کر اب تک نا میں ہی کرتی آئی ہوں. تو ایک اندر ہی واش روم ہے، میں اس کمرے میں نماز پڑھ سکتی ہوں، اور بچیوں کا یعنی کہ علیحدہ انتظام کہاں سے، یہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کریں جی. بہت شکریہ. ام بلال صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھی. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہاں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف اور پابند نہیں کیا ہے. بالکل ایسے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. ہم اس بہن کو یہی کہتے ہیں کہ آپ اس کمرے کے اندر نماز پڑھ سکتی ہو، اور اگر اس بچے کا باپ اس کی خدمت نہیں کرتا، واش روم نہیں کراتا، اور اسی طرح دیگر کپڑے وغیرہ یہ بدلنے میں اس کا تعاون نہیں کرتا، تو ماں ہے، آپ کر رہی ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا. اور جو اس طرح بے پردگی ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی اس سے آپ جو ہے نا گناہگار نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. باقی بچے کے علاج کے لیے کسی اچھے ماہر حکیم سے رابطہ کریں. بالکل. یہ مرض ایسا نہیں ہے کہ قابل علاج نہیں. مرگی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. مرض قابل علاج ہے، اس کے علاج بھی کروائیں. جی ہاں بالکل ایسے. اللہ تعالیٰ سے مدد کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی. بالکل ایسے علاج ضرور کرائیں. بہت شکریہ جی. کالر ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. میں نے کارجمہ صاحب سے پوچھنا ہے کہ ہم 3 بہنیں، 2 بھائی اور 1 والدہ ہے. ابو فوت ہو چکے ہیں، ان کی جائیداد میں ہم تینوں بہنوں کو 20-20 لاکھ اور امی کو بھی 20 لاکھ ملا تھا، اور بھائیوں کو 40-40 لاکھ ملا تھا. تو امی نے جو اپنا حصہ تھا نا وہ دونوں بیٹوں میں تقسیم کر دیا، ان کو دے دیا. مگر سب نے خاندان نے کہا تھا کہ اپنا حصہ اپنا ہے نا، بیٹیوں کو بھی دو اور بیٹوں کو دیا. امی کہتی تھی میں اپنی دمادوں کو کیوں دوں، میں اپنی بیٹوں کو دوں گی. پھر امی کے پاس اس کے بعد امی کے پاس جو پیسے آتے ہیں، امی عمرہ کرنے جاتی ہیں، کچھ کرنے جاتی ہیں، اپنے بیٹوں کو لے کے جاتی ہیں. مجھے شوق ہے جاننے کا، امی مجھے نہیں لے کے گئی. میں نے کہا تھا مجھے لے جاؤ، کہتے ہیں نہیں میں اپنے بیٹوں کو لے کے جاؤں گا. تو اس میں کیا ہے کہ ماں کا حق ہے کہ بیٹیوں کو دینا، کیونکہ ان کی مرضی ہے، وہ جس کو مرضی دیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ام فاطمہ ہمارے ساتھ موجود تھی لاہور سے. بٹی صاحب فرمائیے گا. آپ نے سن تو لیا ہماری بہن کی بات. اللہ اکبر. والدہ محترمہ کو جو جائیداد میں سے حصہ ملا انہوں نے بیٹوں کو دے دیا. عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا، جو انہوں نے بات بھی بیان کی، یہ تو شکر کریں کہ والدہ محترمہ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ بہنیں بھی اپنا حصہ بھائیوں کو دے. ہاں یہ سب سے پہلے بات. صرف انہوں نے اپنا حصہ ہی دیا ہے. بالکل. تو والدہ محترمہ کو ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ زیادتی ہے کہ بیٹیوں کو محروم کیا ہے اور ٹوٹلی بیٹوں کو دے دیا ہے. ہاں بالکل. اگر وہ تقسیم کرتی تھیں تو یہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے جو بیٹوں کو انہوں نے دیا ہے، تو برابر بیٹیوں کو بھی دینا چاہیے تھا. اچھا. 3 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹے تھے، 20 لاکھ تھا. 5 اسے بنتے 4 لاکھ دے دیتی سب کو، تو سب برابر میں. سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، محبت کا سلوک کرنا چاہیے تھا. اگر والدہ نے نہیں کیا تو اب بیٹیوں کو چاہیے کہ صبر کر دیں، والدہ کو معاف کر دیں. لیکن خوش ہوں کہ ماشاءاللہ حصہ مل چکا ہے. ماشاءاللہ انہوں والد کی جائیداد سے اچھی خاصی رقم ملی ہے، اس پر وہ خوش ہونا چاہیے. ہاں بالکل ایسے. اور اب وہ جو عمرے پر لے کر جاتی ہیں ظاہر ان کو محرم کی ضرورت ہوگی، تو محرم بیٹی تو نہیں ہوگی، بیٹا ہوگا نا. لیکن بیٹی کی خواہش ہے کہ وہ مجھے بھی حج عمرہ کرا دیں، تو والدہ کے پاس اگر کوئی ایسے وسائل ہیں تو بیٹی کو بھی عمرہ کروا دیں تاکہ وہ بھی دعائیں کرے والدہ کے لیے. تو یہ جو نفرت اب عارضی طور پر پیدا ہوئی ہے یہ ختم ہو سکے. بالکل ایسے جی. بہت شکریہ بٹی صاحب. ناظرین یہاں پر ہے وقت، چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب، شیخ فرمائیے گا، پوچھا گیا ہے کہ جدید دور میں جانوروں کی کلوننگ کے ذریعے گوشت پیدا کرنا کھانے کے لحاظ سے جائز ہے یا نہیں؟ گوشت پیدا کرنا یا جانور پیدا کرنا؟ جانور پیدا. کلوننگ سے جانور پیدا ہوتا ہے ایسے ہی، اور جانور سے جانور پیدا ہوگا تو وہ حلال ہے، جائز ہے، گوشت کھائیں اس کا. اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا پوچھتے ہیں کہ عورت کی شادی ہو جائے اور رزق نہ کھلے تو عورت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ رزق عورت کے اور اولاد مرد کے نصیب میں ہوتی ہے. کیا یہ درست ہے؟ یہ ہمارے ہاں ایسے ہی مشہور ہے. کیوں شاید کوئی ہے سنت نبی سے ایسی کوئی دلیل؟ دوبارہ ذرا. کہ رزق عورت کے نصیب میں ہے اور اولاد ایسے ہی لوگوں نے نصیب ہوتی ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی، ایسا ہی ہے، تو اس وقت اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے.
اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، وہ دنیا میں کیا کمائے گا سارا ریکارڈ اس کا لکھ دیا جاتا ہے پہلے سے۔ اب شادی ہونے کے بعد عورت رزق لے کر آتی ہے، جن کی شادیاں نہیں ہوتی وہ ان کا رزق، وہ مرتے تھوڑی نا، وہ کھاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو جن کی اولاد نہیں ہوتی پھر وہ عورتوں کو مورد الزام کیوں ٹھہراتے ہیں؟ اچھا، اگر اسی قانون پر عمل کریں کہ رزق عورت کی طرف سے آتا ہے اور اولاد مرد کی طرف اور اولاد مرد کی طرف سے، تو جن عورتوں کے ہاں بچے نہیں ہوتے ان کو پھر طلاقیں کیوں دیتے ہیں؟ ان کو کیوں مارتے پیٹتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال مفتی صاحب، اپنے قانون پھر توڑ دیتے ہیں نا، اپنے خود کا ہی بنایا ہوا۔ اللہ، تو یہ رزق عورت کا بھی مرد کا بھی یہ اللہ نے لکھ دیا ہے، جتنا ہے اتنا ہی ملنا ہے، کوئی کسی کے رزق کا ذمہ دار نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب، عورت کی ویسے شادی ہونے کے بعد اس کے اوپر یہ پریشر ڈالنا، یہ کس قدر جرم بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ بھئی تمہاری وجہ سے رزق نہیں آ رہا، تم آئیو تو رزق تو بند ہی گیا، لوگ یہ سوچتے ہیں، تو اس سوچ کو ختم کرنا بھی کتنا ضروری ہے؟ یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ بہو کو مورد الزام ٹھہرایا جائے۔ آپ نے کھٹو بیٹے کو دیکھا جائے کہ جو اب شادی کے بعد مزید کھٹو ہو گیا ہے اور وہ گھر میں رہتا ہے، کام کے لیے جاتا ہی نہیں ہے، ایسے ہی اس کے گھر سے نہ نکلنے کی وجہ سے اگر کاروبار تھا تو وہ سست ہو گیا، اس میں نقصان ہو گیا، تو اس میں بیٹی کا بہو کا کیا قصور ہے؟ بالکل ایسے۔ تو یہ ہمارے ہاں عموماً اسی طرح کے ظلم ہیں جو بہوؤں پر کیے جاتے ہیں۔ اگر اپنی بیٹی یہی سارا کچھ کرے تو دماد بہت اچھا ہے، دماد کیا بات ہے، ہماری بیٹی کو رانیوں کی طرح رکھا ہوا ہے، اور اگر یہی بات بہو کر دے تو پھر ظلم ہے، بیٹا رن مرید ہے اور بہو بہت ظالم ہے۔ تو اس لیے والدین کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اور رزق اللہ کی طرف سے ہے، سب کا ہے، تو محنت کریں، کمائیں اور کھائیں، اللہ سے دعا کریں۔ اگر رزق کی تنگی ہے تو تقوی اختیار کریں، تقوی میں جتنی مضبوطی ہوگی اللہ رزق کے دروازے کھول دے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ شیخ محترم۔ کالر ہے ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم۔ محمد ریاض صاحب مجھے گجرات سے۔ محمد ریاض صاحب سن پا رہے ہیں آپ؟ جی میں سن پا رہا ہوں جی سر، کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ۔ پوچھئے، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں سن رہا ہوں، آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی میں سن پا رہا ہوں جی، مفتی صاحبان کو بھی میرا سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس 7 تولے زیور ہیں نا، اچھا، اور میری بیوی کے پاس 6.5 تولے زیور ہیں، اچھا، اور 7 تولے جو ہے وہ تو میرے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، بیوی کے جو ہے وہ 6.5 تولے ہیں، تو اس 6.5 تولے پہ میرا حق نہیں ہے، بالکل ایسے، لیکن ساتھ میں جب بھی چاہوں میں فروخت کر سکتا ہوں، میرے اپنے ہیں وہ، جی، بیوی استعمال کر رہی ہے، اچھا، تو اس پہ میں زکوٰۃ جو ہے وہ بنتی ہے، اگر بنتی ہے تو کون پہ ادا کرے گا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، سونا آپ نے حق مہر میں تو نہیں تھا لکھا ہوا؟ نہیں، اچھا، بالکل نہیں لکھا ہوا، وہ ان کا اپنا ہے اور یہ آپ کا اپنا ہے، 7 تولے آپ کا اپنا ہے، 6.5 تولے اپنا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ محمد ریاض صاحب ہمارے ساتھ گجرات سے موجود تھے۔ مفتی اجمل بھٹی، مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے۔ جی 6.5 تولہ جو ہے یہ اس نصاب کو ابھی یہ سونا پہنچا نہیں ہے، نصاب سے کم ہے، جب نصاب سے کم ہے تو اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، یعنی یہ جو سونا ہے کم از کم 85 گرام ہو، جو تولوں کے حساب سے 7 تولے 7.25 تولے یہ بنتا ہے۔ اچھا، 7 تولے کے 7.25 یعنی تقریباً یہ بنتا ہے۔ اگر کسی کا 7 ہے پھر وہ کیا کرے؟ ہاں جی، میں وہ بتا رہا ہوں، ضرور۔ ہاں جی، تو یہ 6.5 تو نصاب سے کم ہے، تو ان کی بیگم پہ، بیوی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب زکوٰۃ نہیں ہے تو وہ ادا بھی نہیں کرے گی، اور اگر زکوٰۃ لازم ہوتی، واجب ہوتی تو انہوں نے خود ہی ادا کرنا تھا، اور اگر وہ ان کی طرف سے خاوند صاحب ادا کریں تو سبحان اللہ، اچھی بات ہے، نیت کر کے اور ان کو بتا کے کہ میں آپ کی طرف سے یہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، تو ان کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور یہ جو ان کے پاس 7 تولہ سونا ہے تو یہ نصاب کے بالکل قریب ہے، تو احتیاط اسی میں ہے کہ وہ اس 7 تولہ کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے اور جو ہے خود ادا کرتا رہے، اچھا، اور یہی احتیاط کا تقاضا ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، شیخنا ایک چیز اور بھی آپ نے نوٹ کی ہے جی،
وہ کہتے ہیں 7 تولے سونا میرا ہے لیکن استعمال بیوی ہی کرتی ہے. ہاں جی. اور 6.5 تولے اس کا اپنا بھی. ان کا اپنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گھر میں پڑا ہوا ہے, میاں بیوی کا ایک ہی طرح کا سونا ہے, 7.5 تولے 6.5 اور 7 13.5 تولے سونا ہے, زکوٰۃ بنتی ہے ان کو دینی چاہیے. اچھا ٹھیک. اچھا شیخ ویسے مفتی صاحب جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں تو پھر ان کو دونوں کو ملا کے زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ 3.5 تو یہ ملا ہی تو خود ملایا ہوا انہوں نے. وہ کہتا ہے جی بیوی استعمال کر رہی ہے, وہ 7 تولے استعمال. میں نے دوبارہ ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے. تو گھر میں فرق کیا ہے پھر؟ جی جی. بیوی اکثر غالب ہوتی ہے نا تو وہ کچھ ان کے مال کو بھی استعمال کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس لحاظ سے نہیں, وہ شیخ نے کہا نا احتیاطاً ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے, تو 13.5 تولے کی زکوٰۃ احتیاطاً ان کو دینی چاہیے. ٹھیک ہے جی. شیخ صاحب کا یہی فتویٰ. ہاں جی, کیونکہ وہ مکس کر کے استعمال کر رہے ہیں, کوئی فرق تو رہ نہیں جاتا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. کالر ہے ہمارے ساتھ جی. السلام علیکم. آپ پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ وریشا صاحب ہیں اٹک سے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز یا نفل نماز کے بعد جو ہے وہ دعا مانگتے تھے, کسی حدیث سے ایسے ثابت ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ وریشا صاحب, آپ نے کال کی. جی ہماری بہن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل ہوں فرض ہوں ہر نماز میں دعائیں ثابت ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری رکعت میں تشہد بیٹھتے تھے تو اتحیات پڑھنے کے بعد, رشی پڑھنے کے بعد آپ دعائیں مانگتے تھے, اور طویل دعائیں مانگتے تھے نماز کے دوران. ہاں بالکل. ہمارے ہاں رواج ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اس طرح ہاتھ اٹھا کر ہم دعا کریں تو ہم دعا سمجھتے ہیں. ہاں بالکل. اور جو نماز کے اندر ہم نے دعائیں مانگی ان کو ہم دعا نہیں سمجھتے. بس یہ اتنا سا فرق ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد اس طرح ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ ہر نماز کے بعد دعا کرنا یہ تو ثابت نہیں ہے. لیکن تشہد کے اندر آپ کی ہر نماز کے اندر دعائیں ثابت ہیں, آپ نے پڑھی بھی ہیں, کی بھی ہیں, اور کرنے کا حکم بھی دیا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ پوچھا گیا ہے کہ باریک عبایا پہننے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جو عبایا ہے ہاں جی, یہ تو پردے کے لیے استعمال کیا بالکل صحیح کہ جسم بھی چھپ جائے, اندر جو منقش مزین لباس ہے, جاذب لباس ہے, وہ لباس بھی چھپ جائے. بالکل. جب یہ عبایا باریک ہے اور اندر جسم کے خد و خال اور حجم وہ بھی ظاہر ہو رہا ہے, اور اسی طرح لباس جو ہے قمیض ہے, شلوار ہے, دیگر جو لباس کے حصے ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں, تو پھر یہ تو عبایا نہ ہوا نا. یہ تو مزید زینت در زینت اختیار کرنے والی بات ہے. یہ بھی ایک فیشن ہے, یہ درست نہیں ہے. اور عبایا یا برقع یا اس طرح کی بڑی چادر, جلباب, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت جو ہے نا اس کا جسم چھپ جائے, اور وہ جو حجم ہے وہ بھی چھپ جائے, لباس کی جو زینت ہے وہ بھی چھپ جائے. یہ تو ظاہر کرنے والی چیز ہے, انہیں ظاہر کرنے والی بات ہے, اور یہ جائز نہیں. بالکل جی, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا, ہماری بہن ہے مشورہ مانگ رہی, کہہ رہی ہیں کہ ہم بہن بھائی کی شادی ایک ہی گھر میں ایک ساتھ ہوئی, حالات بگڑ گئے, وہ لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے, بس ایک حضرت جی ہیں ان کے سامنے سر پہ پگڑیاں سی باندھ کر بچھے جاتے ہیں. میرا جینا بڑا دشوار ہو گیا, میں کیا کروں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. میری بہن یہ مشورہ بہت پہلے کرنے کا تھا. اللہ منگنی کس لیے ہوتی ہے ہمارے ہاں؟ طرفین کو چیک کرنے کے لیے. ہاں جی. یا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اب انہوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے, پھر تو آپ کا شکوہ بنتا کہ جی آپ یہ پہلے نماز پڑھتے تھے, اب شادی کے بعد نماز پڑھنی چھوڑ گئے. تو جب شادی سے پہلے بھی وہ نماز نہیں پڑھتے تھے تو پھر تو آپ کا شکوہ بنتا ہی نہیں ہے. شکوہ آپ اپنے والدین سے کریں. ہاں بالکل, جنہوں نے شادی کروائی ہے, یا آپ اپنے آپ سے شکوہ کریں کہ آپ نے حامی کیوں بری ایسی فیملی میں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو اس لیے اب آپ کا یہ شکوہ درست نہیں ہے. بالکل. اور پھر اب اگر آپ خود نماز پڑھتی ہیں تو خامد کو بھی آہستہ آہستہ تبلیغ جاری رکھیں اور صبر سے کام لیں. اب جلد بازی ٹھیک نہیں ہے. اس کو آہستہ آہستہ نماز کی طرف لے آئیں, اور وہ جو غلط کام کر رہے ہیں ان سے روکنے کی کوشش کریں, اور اللہ تعالیٰ سے ہمت اور توفیق مانگے. اس طرح دل برداشتہ ہونے سے گھر بنتے نہیں ہیں. اور اگر آپ بالفرض اس گھر سے آپ آزادی حاصل کر کے نیا گھر بسانے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی اتنا آسان پاکستان میں تو کم از کم نہیں رہا.
تو اس لیے اب آپ صبر سے کام لیں، حوصلے سے کام لیں اور اپنے خامد کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. بالکل ایسے ہی ہے. ویسے نارملی کہا جاتا ہے چھوڑ دو، جو کچھ خواتین ہوتی ہیں نا وہ بالکل نہیں چھوڑ تو دیں گے، چھوڑنا آسان ہے لیکن دوبارہ سے گھر بسانا بہت مشکل. یہ آپ کی بات درست ہے. ان کو سمجھایا جائے. کنواری بچیوں کے رشتے ملنے بڑے مشکل ہو چکے ہیں. طلاق یافتہ بیوہ کی تو آپ چھوڑ دیں نا. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک سروے آیا تھا کہ 1 کروڑ بچیاں 30+ عمر ہو چکی ہے، کنواری ہیں اور ان کے لیے رشتے نہیں مل رہے. اللہ اکبر. 1 کروڑ. تو جو بیوہ ہیں جو طلاق یافتہ ہیں ان کو کہاں سے ملیں گے؟ بالکل. تو اس لیے میری بہن گھر بنا ہے، اس کو بنا رہنے دیں، اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور اپنے خامد کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام UMT کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ پاکستان کا پہلا AI پاورڈ ایجوکیشن ایکسپیرینس اپنے اسٹوڈنٹس کو فراہم کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں مہمان موجود تھے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پہلی شخصیت جی مفتی ڈاکٹر محمد اجمل بھٹی صاحب، بہت شکریہ شیخ آپ کی تشریف آوری کا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور ان کے ساتھ موجود رہے جی مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے. سیکھنے کو بہت کچھ ملا. ناظرین اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور صرف ایک ہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جتنا ہو سکے سنت کو اپنائیں. پیر اور جمعرات کا روزہ اپنی زندگیوں میں ایڈ آن کریں. اپنے دوست احباب کو، ریلیٹیوز کو اور جو قریبی جتنے بھی ہیں گھر والے ان کو اس کی تلقین کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں خاص طور پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم